डर लग रहा था, पर मैं कलिमा पढ़ता हुआ आ रहा था। जब मैं उस मदरसे पे, अब मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के पास जब पहुंचा हूँ तो वो गायब हो गया। अच्छा, जब मैं घर पहुंचा हूँ तो कम से कम 104 डिग्री बुखार मुझ पर चढ़ गया था। डर के मारे, ये डर के मारे बुखार, क्या डर के मारे बुखार चढ़ गया था। ये नारा लगाते कि या अल्लाह बारिश कर दे, रहमत की बारिश कर दे, तो वो जब वापस आते थे बारिश हो जाती थी। वो क्या माजरा होता था? वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी इंसान है, कोई जानवर या हैवान नहीं है। 30-40 साल पहले ठीक है, यहाँ गांव में कोई बस वगैरह नहीं हुआ करती थी, पैदल लोग मार्च करते थे। ठीक है। 3-4 बजे सवेरे उठकर जाते थे अज़ाखेल को, अज़ाखेल से बस पकड़ के फिर पेशावर हम पहुंचते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से होंगे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रोशन अफरीदी, आप चैनल देख रहे हैं रोशन अफरीदी 786। नाजरीन, आज मेरे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे बुज़ुर्ग और मेरा चाचा जी मौजूद है मेरे साथ। गांव से आए हुए हैं मलक आशम खान मेरे साथ मौजूद है। 26-27 साल रेलगाड़ी उसमें काम किया, नौकरी किया है। और तफसीली बात करूँगा, जो वाक़यात ज़िंदगी में पेश आए हैं उसके हवाले से बात करेंगे, तमाम दास्तान आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का फजल है, शुक्र है। ये बताए कि तबीयत सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल तबीयत ठीक ठाक है, अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है मुझ पर कि मैं इस हाल में भी हूँ। शुक्र है उसका, लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि पठान जहाँ भी हो, जहाँ पर भी आबाद है, वो हर हाल में खुशहाल है और हर जैसे भी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, इस वक्त हम लाहौर में बैठे हुए हैं और गाँव से आया। गाँव हमारा जो है KPK का एक छोटा सा गाँव है। KPK में आते कोई हसन हेल, FR पेशावर। दरादम हेल पे मशहूर है। दरादम हेल के अंदर फिर जो गाँव होते हैं, कोई हसन हेल, FR पेशावर, फाटा में आता है। आशम खान अंकल से बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी पर भी बात करना चाहेंगे। चाचा जी, आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? इस वक्त मेरी उम्र जनाब ये 82 साल उम्र है। 82 साल, माशाल्लाह। लंबी जिंदगी जिए और सेहत के साथ अल्लाह जिंदगी दे। आमीन आमीन। इसमें कोई इस तरह कोई वाकया वगैरह में बताया, जैसे कि मतलब जो हमारा गांव है, हम दादाजी नाना जी उनसे किसे सुनते होते थे कि वहाँ पर मतलब जन्नत कभी इस तरह, वो पश्तो में क्या कहते हैं, शिशका बला। शिशका, आप सोच रहे हो कि शिशका क्या होता है? शिशका वो होता है, पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो औरत, भूत भी कह सकते हैं, कि जो औरत 40 दिन तक नाखून ना काटे, गुस्ल ना करे, उनसे वो भूत पलीत करते रहे तो उनसे भूत बन जाते थे। मतलब उसके नाखून निकल आते थे, पाँव टेढ़े हो जाते थे, जिन्नों की तरह कोई चीज बन जाती थी। बिल्कुल। तो वो उसका कोई वाकया, कोई इस तरह कोई जिन्नों का वाकया है, जो 1957 का वाकया है। अच्छा। मैं अज़ाखेल से वापस आ रहा था। उस वक्त उम्र कितनी थी आपकी? उस वक्त उम्र मेरी कम से कम ये 16-17 साल उम्र थी। फुल मतलब जवान? हाँ, जवान था। अच्छा। तो मैं आ रहा था पैदल, रात के 11 बज रहे थे। अच्छा। जब मैं आया हूँ वो पहाड़ी नदी नालों के ऊपर उतर के आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे जिन्होंने बड़ा तंग करना शुरू कर दिया। कभी औरत बन जाता था, कभी जनाब बकरी बन जाता था, कभी दुम्बा बन जाता था, कभी पायल झनकार करके औरत बन के डराता रहता था मुझे। तो जब फिर क्या हुआ आपको? मतलब डर नहीं लगता था? डर लग रहा था, पर मैं कलिमा पढ़ता हुआ आ रहा था। जब मैं उस मदरसे पे, अब मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के पास जब पहुंचा हूँ तो वो गायब हो गया। अच्छा। जब मैं घर पहुंचा हूँ तो कम से कम 104 डिग्री बुखार मुझ पर चढ़ गया था। ये डर के मारे बुखार, क्या डर के मारे बुखार चढ़ गया था, जिसपे मुझे नानी ने कलिमा पढ़ के वो पानी फूंक करके मुझे पिलाया। फिर एक मौलवी साहब था, उसके पास ले गए, तावीज वगैरह कराया, तो वो डर मेरा निकल गया। फिर मैं कुछ तबीयत हल्की हुई, फिर एक डॉक्टर आया, उन्होंने मुझे सुई भी लगाई और उससे मेरा बुखार उतर गया, फिर मैं सही हो गया हूँ। ठीक हो गया। अच्छा चाचा जी, एक और मैं बात सुनता हूँ अपने बुजुर्गों से, सुनते आ रहे हैं, जिस तरह वो शहीद एक कब्रिस्तान है हमारे वहाँ पर, बड़ा, हाँ, शहीद वो कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है गाँव के साथ। तो उस कब्रिस्तान में लोग, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, गंदों में इकट्ठे करते थे। जब बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती तो बच्चे गंदों में इकट्ठे करते थे, फिर उसको उबाल लेते कब्रिस्तान ले जाके। और ये नारा लगाते कि या अल्लाह बारिश कर दे, रहमत की बारिश कर दे। तो वो जब वापस आते थे बारिश हो जाती थी। वो क्या माजरा होता था? बस ये अल्लाह ताला का एक वो है, उसने ऐसा निजाम रखा
کہ یہ بچے کیا بڑے بوڑھے سب اچھا مکس ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے، وہاں پر جا کے توبہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش کرے، جس کی وجہ سے کبھی ہم لوگوں نے موٹا چاول کا دیگ پکاتے تھے، کبھی یہ مکئی کے دانے جناب ابال کے وہ لوگوں میں بانٹتے تھے، سمجھیں گے نا. اور بچے منہ کالا کر کے پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارا منہ کالا ہے، آپ مہربانی کر کے ہم پر بارش کرے، ہم پریشان ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گئی ہے تو اس کی ہم معافی مانگتے اور ہم پر مہربانی کرو بارش ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جاتا تھا اور بارش ہم پر شروع کر دیتا تھا. مطلب اس طرح عقیدہ تھا پہلے، اتنا یقین تھا کہ اس طرح دعا مانگ لیتے تھے، اگر دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو کچھ گھنٹے بعد بارش ہو جاتی تھی. بالکل یہ اللہ کا ہم پر احسان تھا، کیونکہ وہ ہماری دعا قبول کرتا تھا، ہماری معافی مانگتا تھا، ہماری گناہ معاف کرتا تھا، جس سے ہم گڑگڑا کے اس سے معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مہربانی کر کے ہم پر بارش کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جاتا، وہ بارش ایک دم شروع ہو جاتا تھا. اب جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے، مدرسے اتنے زیادہ ہے، ہر گھر میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور مطلب سب کچھ بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن وہ یقین نہیں رہا. وہ دعائیں بھی لوگ آج سے بہت زیادہ لوگ مطلب بہت زیادہ مانگتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہماری نیت میں فطور ہے، ہماری نیت سے ہی نہیں ہے، نیت خراب ہے ہماری. ایک دوسرے کو بندہ خوش نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کا ہم کھڈا کھودتے ہیں پر اس میں ہم خود گرتے ہیں. ہاں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے، اس سے ہم معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ عذاب دور کر فرما اور ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے. صحیح ہے نا. جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. ہمارے پر بارش اس وقت ہوتی جب کہ ہمارا فصل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ زمینیں بالکل بنجر بن گئی ہیں، اب اس میں کوئی فصل بھی نہیں اگاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکل پرابلم ہو جاتی ہے. اور لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کر اور ہم پر کوئی ایسا نازل کر تاکہ یہ ہماری تکلیفیں دور ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. یقین پہلے زمانے میں یقین جو ہوتا تھا، وہ پہلے زمانہ کیا کوئی آج سے 50-60 سال پہلے کی باتیں ہے، ہم تو اس وقت نہیں تھے، انکل جوان تھے، اور دعا لوگ کرتے تھے یقین کے ساتھ، نیت صاف رکھتے تھے اور اتفاق ہوتا تھا، گاؤں میں بھی اتفاق ہوتا تھا. وہ اتفاق اچھا آج بھی برقرار ہے، کیونکہ جب میں گاؤں جاتا ہوں تو اگر فوتگی ہوتی ہے تو 3 دن تک گاؤں والے اگر رشتہ دار نہیں بھی ہے تو کھانا وغیرہ وہ پہنچا دیتے. بالکل اگر فوت ہو جاتی مثال جس کے گھر میں، تو ہم اس گھر کے لیے 3 دن تک کھانا پہنچاتے رہتے ہیں، گھر میں بھی اور حجرے میں بھی، ہر جگہ مہمان خانے میں حجرے میں پہنچاتے ہیں اور اس کے گھر میں بھی کھانا پہنچاتے ہیں. 3 دن تک اس کو ہم کھانا پکانے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ سوگ کا دن ہوتا ہے اس کا، اس لیے 3 دن کے بعد جب اس کا تیسرا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنا پروگرام خود شروع کرتے ہیں. اور اسلام میں بھی 3 دن تک جو ہے نا سوگ ہے، مطلب غم ہے، اس کے بعد تو ہم ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور چاچا جی نوکری کے بارے میں بتائیں، مطلب ریلوے میں آپ نے تقریباً 27 سال نوکری کی. 26 سال نوکری کی ہے میں نے ریلوے میں. اچھا، یہ کون سا ریلوے؟ علامہ اقبال؟ یہ مطلب اس میں مختلف ہے نا؟ نہیں، یہ سندھ میں نوکر تھا. اچھا، سندھ میں نوکری کی ہے میں نے 26 سال. اچھا 26 سال. پھر ریٹائر ہو کے آ گیا ہوں، اب پشاور میں رہتا ہوں. اچھا. جس کی وجہ سے اب بڑا اللہ کا شکر ہے، اتنا پینشن مجھے مل جاتی ہے کہ اپنے بچوں کا گزارا چلتا رہتا ہے. بالکل اس کے احسان مند اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہمیں یہ پینشن دے رہے ہیں، یہ حکومت دے رہی ہے، تو اس کا بھی ہم شکر گزار ہے جو ہمیں یہ پینشن بڑھاپے میں سپورٹ ہوتا ہے، سپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ 24 سال مطلب آپ نے پوری جوانی آپ نے گزاری ہے نوکری میں، اس میں کوئی اس طرح واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، مطلب اس طرح کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی اچھائی اس طرح کوئی خوشی ملی ہو جو آپ کو یاد ہو اس 26 سال کی عمر میں؟ بس یہ 26 سال میں یہی تھی کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. اچھا. جس کی وجہ سے بے ضب سکھر میں پھر جب میں تھا تو میرے اللہ تعالیٰ مہربان بادشاہ ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بھی مہربان ہے، خدا اس کو خوش رکھے، خدا اس کو اور ترقی دے. تو اس کی وجہ سے آج میرے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں گھر میں، شکر الحمدللہ میں میرا نام لینے والا موجود ہے. ہاں، میرا جو سرجرا وہ چل رہا ہے، وہ چل پڑا. بالکل اس کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ابھی گاؤں میں اس وقت کیا صورتحال تھا؟
کیا وہاں پر کیا رونق آج کل لگ رہی ہے؟ بس رونق یہی لگ رہی کہ بس الیکشن جب ہوتا ہے تو رونق ہوتے ہیں، الیکشن نہیں ہوتے پھر سنسان ہوتا ہے علاقہ، بالکل جنگل کی طرح پہاڑی علاقہ ہے نا، سنسان ہوتا ہے۔ پہاڑوں میں ویسے مذہب بھی الگ ہوتا ہے، وہ ہاں کہتے ہیں نا گھر کچے ہوتے ہیں، ہاں لوگوں کے من جو ہوتے ہیں وہ سچے ہیں، سچے ہوتے ہیں، بالکل من سچے ہوتے ہیں، اور گھر مکان کچے ہوتے ہیں۔ مکان کچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کسی چیز کی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ فوراً آ کے وہ مسئلہ حل کرا دیتے ہیں وہ لوگ۔ مسئلہ حل کرا دیتے ہیں، جی بالکل صحیح بات ہے۔ آج سے کم 30-40 سال پہلے ٹھیک ہے، یہاں گاؤں میں کوئی بس وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، پیدل لوگ مارچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، 3-4 بجے سویرے اٹھ کر جاتے تھے ازاخیل کو، ازاخیل سے بس پکڑ کے پھر پشاور ہم پہنچتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ بس جو گاؤں میں بھی آ گئی ہے، پر ایک چیز ہے جو ہمارا روڈ ہے وہ روڈ ہمارا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اسپتال سے لے کے تنگی مرید کھیل کے جو تنگی تک ہے وہ روڈ کی منظوری ہوئی تھی، پر وہ روڈ ابھی تک نہیں بنا ہے، ہمیں بڑا پرابلم ہے۔ وزیر اعلیٰ امین علی گنڈا پور سے اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ اس کی انکوائری کریں کہ یہ روڈ کیوں نہیں بنا ہے۔ ابھی تک روڈ جو ہے ابھی تک کچے ہے وہاں پر، کچا، بالکل کچا روڈ ہے، اگر کوئی ڈلیوری کیس ہوگی تو جناب وہ راستے میں دم توڑ دے گی عورت۔ اس لیے مہربانی کر کے علی گنڈا پور سے وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے کوئی حسن خیل بازرگی کے ساتھ اسپتال سے لے کے تنگی مرید کھیل تک کا جو روڈ کا آرڈر ہوا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے روڈ کی، اور اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ اس میں خود انٹرسٹ ہو کے اور اس روڈ کو مکمل کرائے تاکہ ہم آپ کے دعا گو ہوں۔ جی بالکل، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ اس وقت خیبر پختونخوا کا ہے، اس سے ہمارے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس چیزوں پہ خاص توجہ دے، کیونکہ اگر کوئی ڈیلیوری کا کیس ہو، جیسے انکل جی نے فرمایا ہے کہ ڈیلیوری کا کیس ہو تو وہ گاؤں سے جاتے جاتے شہر تک تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر روڈ ہی ٹھیک نہ ہو تو بیچاری جو جس کو ڈیلیوری ہونا ہے اور اس کو بڑے تکلیف ہوتی ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا تکلیف ہی، مطلب ایک نیو زندگی ہوتی ہے، تو وہ وہاں راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور وہاں پر اور کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ گیس وغیرہ، بجلی وغیرہ کا کیا سین ہے؟ بجلی بھی جو ہے 1 گھنٹہ آتی ہے اور 4-6 گھنٹے غائب رہتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے آتی ہے، 5-6 گھنٹے غائب۔ بجلی نام برائے نام ہے، سوئی گیس ہے ہی نہیں۔ لوگ پہاڑوں سے لکڑی لاتے ہیں، وہ بھی ہم اس کے اوپر بھی ہم جرمانہ بھرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سے کبھی 10,000 کبھی 5,000 یہ ہم سے لیتے ہیں جرمانہ اس کا۔ لہذا وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کے لیے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ہمیں سوئی گیس بھی مل جائے اور بجلی کا پرابلم بھی ہماری دور ہو جائے۔ دیکھیں ناظرین، آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ گلے شکوے، یہ گلے شکوے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ 2024 کا زمانہ ہے اور وہاں پر میں گیا ہوا تھا، یہ کچھ مہینے پہلے گیا ہوا تھا، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے 1965 کے زمانے میں، پاکستان آزاد ہونے سے بھی پہلے کے وہ زمانہ، مطلب ابھی تو 47 سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے فصلیں ہو جاتی تھی، اللہ کے کرم سے بارشیں وغیرہ ہوتی تھی، بارشیں بھی بے ٹائم ہوتی ہے تو جب پانی نہیں ہوتا فصلیں بھی نہیں ہوتی، فصل بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ بارش ٹائم پر ہوتی نہیں ہے تو لوگ کیا اس کو کھیتی باڑی کرے۔ لہذا زمینیں جو ہے وہ بنجر ہو چکی ہیں، کیونکہ کھیتی باڑی کوئی کر نہیں رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہوتا ہے، پانی کا پرابلم ہے، کیونکہ اگر ٹیوب ویل لگ جائیں تو ہماری زمینیں آباد ہو جائیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ جیسے کہ کے پی کے میں یہ مختلف علاقے ہیں، اس طرح علاقے ہیں، یہ پنجاب میں یا مختلف شہروں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نام کا بھی نہیں پتہ، تو کہ وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، لوگ جی رہے ہیں، وہاں پر بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان کا اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے، اتنی شدید غربت ہے وہاں پر۔ ابھی شاندانہ گلزار صاحبہ وہاں سے جیتی ہے ہمارے علاقے سے۔ جی شاندانہ گلزارہ سے اپیل کرتے ہیں، اور دوسرا شیر علی خان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ ایم این اے بنے ہو اور وہ ایم پی بنے، تو آپ لوگ مہربانی کر کے اس کارکردگی پر آپ انٹرسٹ کریں اور یہ روڈ ہمارے لیے مکمل کرائیں۔ ہمیں بجلی اور پانی کا بھی پرابلم ہے، یہ بھی حل کرائیں، کیونکہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ یہ ہمیں سکون کچھ مل جائے۔
ٹھیک ہو گیا. شاندانہ گلزار صاحبہ جو اس وقت MNA ہے ہمارے NA30 جو ہمارا حلقہ ہے کوئی اسنیل ہے فار پشاور کا, یہاں کا MNA ہے شاندانہ گلزار صاحبہ. ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلے مسائل ہے ان کو حل کیا جائے. بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اور روڈ صحیح نہیں ہے, ہمارے کچے روڈ ہے, مشکلات درپیش ہے, بہت زیادہ غربت ہے, ان کو ختم کیا جائے. سوئی گیس کے بھی بہت پرابلم ہے, لکڑی بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کبھی گیلی ہوتی ہے, تو وہ خشک ہونے میں بھی اس کو سال تو لگتا ہے. تو وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی انسان ہے, کوئی جانور یا حیوان نہیں ہے. 2024 کا زمانہ ہے, یہ کوئی 1947 سے پہلے والا زمانہ نہیں رہا. نہیں ہے جناب, یہ 1947 کا واقعہ نہیں ہے, یہ 2024 کا واقعہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. لہذا ہم APA اور MNA سے گزارش کرتے ہیں, مہربانی آپ خود ذاتی طور پر انٹرسٹ کر کے اس کارروائی میں حصہ لیں, اور یہ روڈ اور یہ بجلی, یہ سوئی گیس بھی ہمارے لیے بحال کرے, کیونکہ روڈ کے قریب بھی ہمارے سوئی گیس گزر رہا ہے, چراٹ سیمنٹ فیکٹری کی طرف جا رہا ہے نوشیرہ چھاونی کے لیے. تو مہربانی کر کے اس سوئی گیس سے ہمیں بھی سوئی گیس فراہم کیا جائے. آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی اور ہم آپ کے دعا گو ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے گاؤں والوں کے, ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے جلد از جلد. جس طرح آپ نے ہماری انٹرویو سنی ہے, بہت مزے کی باتیں کی ہے, اور حکومت سے بھی ہم نے گزارش کی ہے, اپیل کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انکل جی کے زندگی کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے. بہت شکریہ انکل جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اس کے ساتھ ساتھ جی نیو ٹاپک کے ساتھ آتے رہیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بہت شکریہ جی, خدا حافظ.